बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ATV के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन के लिए सेनेट में आज इल्तवा के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई, और उसके साथ हम बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पंजाब में सबसे पहला जलसा वो फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में करेंगे, और उसके साथ साबिक वफाकी वज़ीर और उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ख़ान N97 की जानिब से एक अवामी जलसा आम और रैली का इनेकाद किया जा रहा है। उसके साथ हम बात करेंगे आजकल N97 सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान में, और इसके साथ आज सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है कि तांदलियावाला की पग बाहर नहीं जाने देंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उमर खताब भट्टू साहब। भट्टू साहब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया। तो भट्टू साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज सेनेट में नून लीग की जानिब से करारदाद पेश की गई इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तो नून लीग क्यों इल्तवा चाहती है इलेक्शन का? बहुत शुक्रिया वकार साहब। ये बात पहले दिन से यहाँ थी कि नून लीग जो है वो बहाने ढूंढ रही थी। पहले इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जब 16 माह की इनकी कारकर्दगी वो हमारे सामने है, तो उस वक्त भी खान साहब यही कहते रहे, PTI यही कहती रही कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन के हवाले से जो भी बात करेंगे हम इनके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के अलावा कोई भी बात करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये तो एक सियासी बहस थी, ये सियासी गुफ्तगू थी। अब इस सेनेट के जो करारदाद सेनेट में पेश की गई है, अगर इस हवाले से बात करें तो सेनेट में चंद एक सेनेटर्स मौजूद थे, तकरीबन कोई 12 के बराबर 12 फिगर थी उनकी तादाद थी। तो उसमें PTI का सिर्फ एक ही सेनेटर मौजूद था। अब बाकी सारा जो है वहाँ पर बंदा न बंदे दी ज़ात, 12 सेनेटर्स सामने आते हैं और वो अक्सरियत राय से वो करारदाद मंजूर भी हो जाती है। एक कानून होता है, लॉज होते हैं, एक करारदाद पेश होती है, उस पर डिस्कशन होती है, एक प्रोसेस होता है, कानूनी चीज़ें होती हैं सारी। तो ये कौन सा मतलब ये क्या इन्होंने, मेरे ख्याल में जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन जो है 8 फरवरी को इलेक्शन करवा रहा है, तो ये कैसे ये एक सोची समझी एक साजिश है और ये किसी की ख्वाहिश पे किया जा रहा है। और साफ जाहिर है ये नून लीग और नवाज शरीफ साहब जो है जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता, उसी लिए उनकी वजह से ये इल्तवा चाहते हैं, इलेक्शन में डिले चाहते हैं कि जो मियाँ साहब हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाए, उनको ताहयात जो नाअहली का मामला है वो उसका हल हो जाए और वो वज़ीर आज़म बन सकें, वज़ीर आज़म का कलमदान उनको सौंपा जा सके। ये सारा मामला उसी तरफ जाता है, ये किसी की ख्वाहिश पे हो रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने जवाज़ बनाया है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा अगर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो उस वक्त भी 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तो वो भी फरवरी में हुआ था और उस वक्त भी सर्दी भी थी, सारे मामलात थे। और दूसरा इन्होंने दहशतगर्दी का बताया कि जनाब KPK में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप 2008 में देख लें, उस वक्त दहशतगर्दी के कितने वाक़यात होते थे। 2013 में आप देख लें, आप पिछली हिस्ट्री देख लें, जो भी हमारे इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनका कंपैरिजन करें मौजूदा वक्त के साथ, तो उसके कंपैरिजन में आप उस तनाजुर में देखें तो आजकल दहशतगर्दी के वाक़यात उतने नहीं हैं, बहुत कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी अच्छी बात है और मज़ीद इसको ख़त्म करना चाहिए दहशतगर्दी को, टेररिज्म को। तो एक जवाज़ बनाया जा रहा है कि मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कुछ दिनों मेरी नज़र से सोशल मीडिया पर कुछ कोरोना के हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि बाहर जो है अब्रॉड में इस तरह एक नया कोरोना की जो है वो एक तशख़ीस हुई है और अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। तो मेरे ज़हन में उस वक्त ख़याल आया था कि हो सकता है कि जनाब यहाँ पर ये भी जवाज़ बना लिया जाए कि कोरोना का खतरा है या उसकी वबा दोबारा फैल रही है। तो सब यहाँ पे इन्होंने नून सर्दी लीग को जवाब बना लेवल लिया। प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हालात साजगार हैं नून लीग के लिए, जबकि PTI पे इस वक्त मुश्किलात हैं। PTI मुतालबा करी कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, तो नून लीग क्यों इलेक्शन से भागना चाहती है, क्या वजह है? वकार साहब आपको बताया है ना कि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब जो हैं, वो उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए ना। याद नाली का फैसला भी अभी उनको वज़ीर आज़म बनाना है ना। जब से आपको पता नहीं, जब वो
باہر سے آئے تھے پاکستان میں، جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا نگراں سیٹ اپ کی طرف سے، جس طرح پورا عملہ، پوری جو ہماری مشینری، حکومتی مشینری جو ہے وہ اس کے ویلکم کے لیے استعمال کی گئی، کہ جس طرح سے شاہی قلعے میں اس کا استقبال کیا گیا، سارے معاملات، ساری چیزیں عوام نے دیکھی ہیں. عوام اب باشعور ہو چکی ہے، عوام میں اویئرنیس ہے، وہی کرنے جا رہے ہیں، یہ اسی کا انتظار ہے. نہیں وٹو صاحب، یہ الیکشن سے نون لیگ کیوں ڈر رہی ہے؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس وقت حالات سازگار بھی ہیں. اگر ویسے بات کی جائے، آپ حلقوں کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ کے امیدوار جا رہے ہیں، انہیں بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. کیا عوام ان کی پچھلے دور حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ووٹر اس طرح ابھی تک موٹیویٹ نہیں ہوا؟ سیٹسفائیڈ جو ہے عوام کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے کنسیکوینسز آپ نے دیکھ لیے. جب شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ حلقے میں جب جاتی ہیں تو ان کی جس طرح حوصلہ افزائی کی ووٹرز نے، عوام نے، وہ سب کے سامنے ہے. میڈیا پر، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ جس طرح لوگوں نے وہاں پر ان کی گاڑیوں کو گھیرا اور جس طرح ان کو برا بھلا کہا، اور جو بھی معاملات ہوئے، تو اس سے آپ کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ووٹرز جو ہے وہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور ان کی جو سوچ تھی، یا ان کو جو پہلے جیسا لگتا تھا کہ عوام پہلے کی طرح ان کو پسند کرے گی، اور جو شیر ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ دھاڑے مارے گا، اور وہ معاملات، وہ ریالٹی اور وہ گراؤنڈز ان کے لیے اب موجود نہیں ہیں. وقت بدل چکا ہے، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں نون لیگ کے لیے. نون لیگ کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں. بٹو صاحب، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں. اگر بات کریں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی، تو ان کی جانب سے جو انتخابی جلسے ہیں ان کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا، اور پنجاب میں سب سے پہلے وہ جلسہ فیصلہ آباد میں کرنے جا رہے ہیں. فیصلہ آباد کی تحصیل ہے تاندلیاں والا اور این97 ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں این97 کے ندیم خان بلوچ صاحب، جو سابق MNA شہادت علی خان بلوچ کے صاحبزادے ہیں. تو پنجاب کا سب سے پہلا انتخابی جلسہ فیصلہ آباد میں ہونے جا رہا ہے. اس سے پیپلز پارٹی کو، اور خاص طور پر جو ان کا ووٹر ہے، اس کو کس حد تک یہ موٹیویٹ کریں گے، اور اس کا کیا اثر ہوگا جو موجودہ سچویشن اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں بقول آصف علی زرداری صاحب کہ وہ بھی بچے ہیں، تو وہ ابھی جلسے کے حوالے سے میرے خیال میں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. پہلے ثوابی جائیں گے، اس کے بعد ان کا شیڈیول ہے کہ تاندلیاں والا فیصلہ آباد میں وہ جلسہ کریں. لیکن یہ جو ابھی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، اس پہ یہ جو ان کے جلسے ہیں وہ زیر غور ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے یا اس میں بھی ڈیلے آتا ہے. دوسرا، آپ نے اثر انداز ہونے کی بات کی. اگر تو بلاول صاحب یہاں پر آتے ہیں، شہادت علی خان بلوچ جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے اس حلقے میں. ان کی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی رہی ہے وہ اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس کے ساتھ ایک جو ان کا بندہ ہے اس کا ایک ایسا رشتہ ہو، اس نے پوری زندگی گزار دی ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پریفر کریں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے. ان کا یہاں پر جلسہ کرنا یا ان کی یہاں پر آمد جو ہے وہ قابل دید ہے، اور ویلکم کیا جائے گا ووٹرز کی طرف سے. اور جو پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ بھی اس کا پرجوش طریقے سے ویلکم کریں گے. لیکن ان کے آنے سے جو شہادت خان بلوچ ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. ان کے آنے سے جو ووٹرز ہیں ان میں جذبہ آئے گا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارے حلقے میں آیا ہے. اور یہ حلقے مخصوص حلقوں میں اس طرح کے جو کسی بھی پارٹی کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اس میں وزٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس حلقے میں ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ہم وہاں سے اس کو توجہ کا مرکز بنائیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اس حلقے پہ فوکس کر رہے ہیں اور ہم اپنے نمائندے کو سپورٹ کر رہے ہیں. بٹو صاحب، این97 میں صوبائی حلقہ ہے PP 102، وہاں کے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. سابقہ MPA بھی رہ چکے ہیں ملک شمشیر حیدر بٹو صاحب. ان کا کہنا ہے کہ ہم بلاول بھٹو کا تاریخی استقبال کریں گے اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جو این97 کی سیاست کا رخ موڑ دے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً تاریخی جلسہ ہوگا، کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ شہادت علی خان بلوچ کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے.
اور شمشیر علی وٹو جو ہے ان کی برادری کا بھی ووٹ کافی ہے، 35 سے 40 ہزار ان کا ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، اس سے علاوہ مطلب اور بھی کافی ووٹ ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی ووٹ بینک ہونا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اور صاف ظاہر ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے یا ایک جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہو یا MNA کا کینڈیڈیٹ ہو تو اس کے پیچھے ووٹ بینک تو ضرور ہوتا ہے۔ جو پرانے سیاستدان ہیں جو پہلے بھی سیاست کرتے آ رہے ہیں، جن کے آباء و اجداد بھی سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اس حلقے میں اگر ہم بات کریں شمشیر حیدر وٹو کی تو ان کی فیملی جو ہے وہ بھی سیاسی ہے، ان کے والد بھی MP رہے، ان کے جو چچا جان تھے وہ بھی MP رہے۔ اسی طرح اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو دوسرا بلوچ فیملی کی بات کریں تو ان میں رجب علی بلوچ صاحب پہلے MNA رہے، پھر علی گور خان بلوچ صاحب MNA، عائشہ رجب صاحبہ جو ہیں وہ بھی مخصوص نشست پر، شہادت علی خان بلوچ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی مطلب یہ وہ سیاستدان ہیں جو اس حلقے میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، جن کا نام ہے، جن کا کام ہے، اور اس حلقے کے عوام کے بچے کو ان کے ناموں سے پتہ ہے کہ ان کا تعارف کیا ہے۔ تو اس طرح اگر شہادت علی خان بلوچ کے بیٹے کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا شمشیر حیدر وٹو کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے کہ بلاول کے یہاں آمد پر جو ہے بہت بڑا جلسہ ہوگا، تو یقیناً آپ اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وٹو صاحب، ملک شمشیر حیدر وٹو، کیا آپ کے خیال میں وٹو برادری کا بہت زیادہ ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں؟ ان کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہوگا، تو کیا آنے والے انتخابات میں وہ نون لیگ اور PTI اور استحکام پاکستان پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں ٹف ٹائم۔ اگر ہم MPA کا جو ہے الیکشن جو ہے اس کی بات کریں 102 میں، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کا بہت بڑا جو ہے ووٹ بینک ہے، تو وہ یقیناً ٹف ٹائم دیں گے۔ اصل میں جو تاندلہ والا ہے شہر جو ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے جس میں جتوئی صاحب بھی ہیں، ان کا بھی اچھا ووٹ ہے، وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں، بلوچ فیملی بھی کافی ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو جو بھی کینڈیڈیٹ تاندلہ والا پہ فوکس کرے گا، کیونکہ تاندلہ والا میں جو ہوا سٹی میں بنتی ہے وہی ہوا پورے حلقے میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے الیکشن والے دن ضرور ہوتا ہے، اور نتائج جو ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وٹو صاحب، اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، جیسے ایک طرف سردی کی شدت ہے، تو کیا ان حالات میں جو ٹرن آؤٹ ہوگا الیکشن میں اور حلقوں کے اندر وہ پہلے کی نسبت کم رہے گا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس بارے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، فرق تو ضرور پڑے گا، موسم کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن جو یہاں جس طرح ہمارے حلقے ہیں، یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے آگے نمائندے ہوتے ہیں، ہر محلے میں نمائندہ ہوتا ہے، ورکرز ہوتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے وہ ذمہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو جو ہے وہاں پر لے کے آنا ہے، ووٹ ڈلوانا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ کے بھی اس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو انفرادی طور پر بھی جو ہے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ کوشش میں ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتا ہے دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کافی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وٹو صاحب، NA97 میں وفاقی جو سابق وزیر رہ چکے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ حلقہ بڑی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو وہ کل ایک انتخابی ریلی نکالنے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی انتخابی ریلی کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، اور وہ ریلی اس حلقے کی سیاست کا رخ بھی موڑ دے گی۔ سکندر جتوئی صاحب کا کہنا ہے وہ PP 102 سے ان کے پینل میں امیدوار ہیں، تو آپ اس ریلی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ریلی نکالنا جو ہے وہ سبھی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا ایک رائٹ ہے، کیونکہ کیمپین کا حصہ ہے۔ تو یہ جو اصل میں ریلی نکالی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی پاور کو شو کرنا۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاور شو ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا، کہ وہ اپنی جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی ہے اس کے بعد سے وہ ایک ریلی کا جو انعقاد کرتے ہیں، ایک تو وہ پاور شو اپنا دکھاتے ہیں کہ ہماری کال پہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ سڑکوں پر آیا ہے یا ہمارے پیچھے کھڑا ہے،
ہماری کال پہ، اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو پرجوش کرتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں ووٹر جب ریلیاں وغیرہ نکالی جاتی ہیں۔ ان کا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ووٹر کو مزید جو ہے جوش دلانا، متحرک کرنا۔ تو یہ میرے خیال میں جس طرح یہ ریلی جو کل کا شیڈول جو ہے وہ تقریباً 12 بجے یہ موزہ کھائی سے ان کی جو ریلی ہے اس کا آغاز ہوگا، اور گڑھ فتح شاہ ان کا جو مقام ہے وہاں پر یہ اختتام ہوگا، وہاں پر جلسہ ہوگا ان کا۔ تو یہ مختلف گاؤں جو راستے میں آتے ہیں، جس طرح 610 گافبے ہے، 611 ہے، 615 ہے، 613 ہے، 617 ہے، 614، 618، یہ تمام جو ولیجز ہیں، گاؤں جو ہیں، ان سے ان کی ریلی جو ہے وہ گزرتی ہوئی، اور ہر گاؤں سے ان کے جو ورکرز ہیں وہ اپنے قافلے لے کر اس ریلی میں شریک ہوں گے، اور یہ گڑھ کے مقام، گڑھ فتح شاہ کے مقام پر جلسہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیونکہ ان کی اس طرح کی ریلی جو ہے یہ پہلی دفعہ ان کی ریلی کا انعقاد ہوا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا مطلب ہے کہ یہ پاور شو دکھا سکتے ہیں۔ یہ ریلی ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس حلقے کے لیے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا کراؤڈ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں، اور کیا اس ریلی سے کافی حد تک آپ کو عوام کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ہمایوں اختر کی جو پوزیشن ہے، اور دوسری طرف علی گور خان بلوچ صاحب ہیں، ان کا مقابلہ کس حد تک ہے۔ بھٹو صاحب، نون لیگ کے جو مختلف دھڑے ہیں اور گروپس ہیں وہ ہمایوں اختر خان اور سکندر جتوئی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے مسلم لیگ نون کو، اور خاص طور پہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں N97 میں علی گور خان بلوچ، ان کو کس حد تک یہ اثر انداز کریں گے یہ باتیں؟ اور مختلف دھڑوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہمایوں اختر کی ریلی میں بھی شرکت کریں گے، اور بہت سے دھڑے کل شمولیت کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل یو آر رائٹ وقار صاحب، یہ جو دھڑے ہوتے ہیں، یہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے تو جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک تو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا لوگ جو ہوتے ہیں ووٹرز وہ اپنی چوائسز کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کینڈیڈیٹ کی طرف ہوتے ہیں، خوشی یا ناراضگی 100 معاملات ہوتے ہیں، پرسنل میٹرز بھی ہوتے ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اس کے ووٹ دینے کا جو ہے ایک ان کا اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں۔ تو دوسری جو اثر انداز ہونے والی بات ہے، وہ اثر انداز ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جتوئی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ان کے ساتھ پینل بنایا ہے، ان سے جتوئی صاحب کو ایک نقصان ضرور ہوگا کہ پہلے جو کنڈیشن تھی، سچویشن تھی کہ ان کو جو علی گور خان بلوچ جو ہے کے ساتھ جو دھڑے تھے بلوچ فیملی کے، ان کے ووٹ بھی ان کو پڑنے تھے، لیکن اب جب سے وہ ہمایوں اختر کے ساتھ جو ہے انہوں نے پینل بنایا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو دھڑے ہیں وہ ان سے ہاتھ پیچھے کر لیں گے۔ یہ جتوئی صاحب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بھٹو صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ تانلے والا کی پگ باہر نہیں جانے دیں گے۔ یہ تانلے والا کی پگ ہے کیا؟ یہ ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، پگ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ پگ کیا ہے، لیکن میری جو ایک آبزرویشن ہے، یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رائے میں یا ان کی سوچ میں پگ کا کیا مطلب ہے، یا کیا مفہوم ہے، یا کوئی ڈکشنری میں کوئی اس کا کیا مطلب ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے وہ چودر ہے، کہ علاقے کی جو چودر ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ تو یہی ڈسکس ہو رہا ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل ناظرین، آج ہم نے بات کی سینٹ الیکشن اور بلاول بھٹو کا تانلے والا میں جو جلسہ شیڈول ہے، اور اس کے ساتھ ہمایوں اختر خان صاحب کی جانب سے انتخابی ریلی کل نکلنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ تانلے والا کی پگ کے بارے ہم نے بات کی۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے عمر خطاب بھٹو صاحب اور محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے۔